बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना एक सेब खाने वाले इंसान की अंदरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ाना एक अनार खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। केले का शेक बनाकर पीने से बदन मोटा होता है। मोटी औरत सुर्ख शलजम का इस्तेमाल कर लिया करे, दुबली पतली हो जाएगी। अगर आप अपने बदन में कमज़ोरी महसूस करने लगें तो दूध में भुने चने डालकर खा लें, आपके बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। आलू उबालकर आलू वाले पानी से पाँव धोए जाएं तो गोरे हो जाएंगे। गरम रोटी मछली के साथ खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। रोज़ाना दही का एक प्याला खाने से आपकी जिल्द जवान रहेगी। टिंडे की सब्ज़ी तरोताज़गी पैदा करती है। टिंडे को गोश्त के साथ मिलाने की नसीहत की जाती है, क्योंकि गोश्त के मुज़र असरात को बड़ी हद तक कम कर देते हैं। दूध जलेबी बगैर चीनी के साथ खा लेने से बदन में ताकत आ जाती है। थोड़ी देर पाँव की तली पर हाथ मसलते रहने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। चावल खाने से कबल नींबू के चंद कतरे पी लिया करें, दमा की बीमारी करीब नहीं आएगी। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लिया करें, आफतें और बलाएं दूर हो जाएंगी। किसी अपने को करीब लाना चाहते हो तो एक बार सूरह यासीन पढ़कर उस पर फूंक मार दें। गर्दन में दर्द उठे तो शबनम के कतरे गर्दन वाली जगह पर लगाने से दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुंह से बदबू आने लगे तो सुबह सवेरे सौंफ को पीसकर पानी के साथ पी लिया करो। हड्डियों में दर्द और तकलीफ हो तो हड्डियों पर जैतून के तेल की मालिश करो, दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। रात को जुएं निकालने से जुएं बढ़ जाती हैं। रात को पानी ज़्यादा पीने से इंसान की ताकत में कमी आ जाती है। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहेगा। खजूर खाकर दूध पी लो, दिमाग तरोताज़ा रहेगा। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आएगी। माल्टे खाने से चेहरा रोशन हो जाएगा। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिएं, इससे बदतरीन हैज़ा हो जाएगा। दही में इलायची डालकर खाने से पतले मोशन आना रुक जाते हैं। औरत बंद को भी रोज़ाना बतौर सलाद इस्तेमाल किया करे, रंग गोरा हो जाएगा और दुबली पतली जवान नजर आएगी। डॉक्टर ने अरसलान की बीवी का चेकअप करने के बाद उसको बाहर बुलाया था। उसकी बेटी हूरैन भी थोड़े फासले पर खड़ी होकर डॉक्टर की बात को सुनने लगी। जी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर बोली कि रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बीवी के दिल के 2 वाल्व बंद हैं और तीसरा भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। जल्द अज जल्द ऑपरेशन की तरफ आ जाएं, वरना बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन डॉक्टर साहिबा पिछले 4 साल से डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, हमको तो किसी ने नहीं बताया। बात करते तो जैसे रोने का था। डॉक्टर बोली 4 सालों से आप जाली डॉक्टरों के पास जाते रहे। कितने जालिम लोग हैं, कैसे किसी की जिंदगी से खेलते हैं। मगर जो अब होना तो हो चुका था। डॉक्टर बोली आप ये दवाइयां देते रहें और कोशिश करें कि इसी हफ्ते ऑपरेशन ज़रूर करवा लें। वो परेशानी में डॉक्टर की तरफ देखने लगा और बोला कि कितना खर्चा आएगा बीवी के इलाज पर। ये अल्फाज उसके मुंह से अदा नहीं हो रहे थे। 25 लाख रुपए। आपको 25 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। अरसलान के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो बेचारा बोला मेरे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं मैं? क्या अस्पताल में कोई मदद नहीं कर सकता? नहीं, ये तो एक प्राइवेट अस्पताल है। डॉक्टर बोली आप जितनी जल्दी पैसे अरेंज करेंगे उतनी जल्दी बीवी ठीक हो जाएगी। और वो हाथ सर पर रखकर बेंच पर बैठकर सोचने लगा, कैसे मैं अपनी बेटी को ये बात बताऊंगा। वो रोने लगा। तब भी हूरैन बोली मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ चली जाओ, मगर तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं?
بیٹی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نہیں بابا، شاید ڈسٹ چلی گئی آنکھوں میں۔ بیٹی درد کو چھپا گئی تھی۔ ارسلان اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ وہ تیز تیز قدم واش روم چلی گئی۔ بعد میں اللہ سے رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہم کو۔ ماما تو نمازی پرہیز گزار ہے، تیری عبادت بہت کرتی ہے، پھر بھی یا اللہ جلدی اماں کو ٹھیک کر دے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کو خیال آیا بابا پریشان نہ ہو۔ وہ فوراً آنسو صاف کر کے اچھی طرح منہ دھو کر بابا کے پاس آ گئی، مگر آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ بیوی بولی، ارسلان بس گھر چلیں، اگر میرا آخری وقت ہے تو اپنا آخری وقت اپنے گھر میں گزارنا چاہتی ہوں۔ بیوی کی بات سن کر ارسلان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ دنیا میں دو ہی لوگ تھے جو اس کے اپنے تھے، بیوی اور اس کی بیٹی۔ بائی کوئی نہیں تھا۔ بیوی بھی اکلوتی بیٹی تھی اور ارسلان بھی اکلوتا تھا۔ بس وہ تینوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ چلے نا ارسلان، اب زاروں قطار رونے لگی۔ بیوی کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن کچھ قدم چل کر بیوی تھکنے لگی۔ کچھ قدم بعد سہارا دے کر بٹھا دیتا۔ ڈاکٹر نے آپ کے علاج کے لیے 20 لاکھ مانگے۔ بیوی رونے لگی، بس مر جانے دے مجھے۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ مایوسی تو گناہ ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ وہ بیوی کا ہاتھ ہمیں بیوی کو تسلی دینے لگا تھا۔ اسے صحیح بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شوہر کے کندھے پر ہاتھ لٹکائے ہسپتال کے باہر بیٹھی تھی۔ ایک 25 سالہ شخص بازو پر زخم لگنے کی وجہ سے ہسپتال آیا تھا اور کہیں جلدی میں تھا۔ واپس نکلنے لگا تو ان کی لڑکی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ دان پان سی لڑکی گرنے لگی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر سنبھال لیا۔ بولا، دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ جب وہ جھڑکا تو اس نے اپنے چہرے پر آئے گولڈن گھنگریالے بالوں کا ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی سبز رنگ کی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ اس کے منہ سے پہلا الفاظ جو نکلا، جو ادا ہوا تھا، وہ تھا باربی۔ سوری انکل، لڑکی بولی۔ لڑکی کا سوری کہنا اس کو ہضم نہیں ہوا، مگر وہ خود دل کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ لڑکی اپنی سبز رنگ کی آنکھوں میں نمی چھپا کر جانے لگی، مگر اس نوجوان کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ جب اس نے ہسپتال سے نکلنے کا سوچا، تبھی اس کو تجسس ہوا کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ وہ خود انجان تھا، اس کے دل میں اٹھتے نئے جذبات نے اس کو جانے نہ دیا۔ وہ دل ہار گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ بابا، ڈاکٹر نے کیا بولا؟ وہ اپنی بڑی بڑی سبز رنگ کی آنکھوں کو پھیلائے باپ سے ماں کی بیماری کا پوچھنے لگی۔ بابا بولے، مما جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بابا پریشان نہ ہو، اللہ سونا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ باپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہاں انشاءاللہ۔ وہ نوجوان کچھ فاصلے پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ بولا، ایکسکیوز می، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب غور سے دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بڑی ہوئی شیو، لمبے کھلے بال، بڑی بڑی مونچھیں، کاٹن کا سوٹ پہنے اپنی عمر سے 8-10 سال بڑا دکھ رہا تھا۔ لڑکی کا باپ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ بولا، پلیز باہر تو آئیں۔ وہ باہر لے گیا۔ ماں نے بولا، بیٹا دیکھو تو وہ باہر کون ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر پہنچی۔ اس نوجوان کو اپنے باپ کے پاس کھڑے دیکھا تو درخت کے پیچھے چھپ کر باتیں سننے لگی۔ سر، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ باپ حیرت سے دیکھنے لگا، مگر آپ کیوں میری مدد کریں گے؟ نوجوان ضد کرنے لگا۔ ارسلان بولا، میری بیوی کے علاج کے لیے 25 لاکھ چاہیے، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ سب بتانے اور رونے لگا۔ نوجوان نے سگریٹ کو لائٹر کے ساتھ جلاتے ہوئے بولا کہ اگر میں دے دوں۔ ارسلان ایک دم سے اس کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے خوش ہو گیا۔ مگر آپ کیوں دیں گے مجھے 25 لاکھ؟ وہ بولا، مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، اس کو میرے حوالے کر دیں،
اسی وقت 25 لاکھ لے لے، مگر میں بیٹی کو کیسے بیچ دوں، کیسے اس کا سودا کروں؟ پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک نامحرم کے حوالے بیٹی کیسے کروں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے جانے لگا تو لڑکے نے آواز دی، کس نے کہا ہے نامحرم کو دے، بنا دینا مجھے اس کا محرم۔ اس بات پر لڑکی کا باپ حیرت سے دیکھنے لگا۔ شاید نوجوان کی بات 5% سمجھ آئی تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، عزت سے لے جاؤں گا۔ جانے کیوں ارسلان کی منتیں کرنے لگا۔ جو انسان اگر ایک بار کسی چیز سے منع کر دیتا تھا وہ تو دوبارہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آج وہ سامنے کھڑے شخص سے بیٹی کے بدلے تلوے چاڑنے کے لیے کہتا تو شاید وہ نوجوان وہ بھی کر گزرتا۔ نہیں، مجھ کو پیسے نہیں چاہیے، میں کسی صورت بھی بیٹی کو قربان نہیں کر سکتا۔ تب ایک آواز نے دونوں کو متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے انکل، میں جاتی ہوں آپ کے ساتھ، بابا ان سے 25 لاکھ روپے لے لیں۔ دونوں حیرت سے دیکھنے لگے۔ لڑکی کی عمر مشکل سے 15 سال تھی۔ باپ اس بات پر لرز کر رہ گیا۔ وہ نوجوان کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اب تو لڑکی کا انکل کہنا بھی نوجوان کو برا نہ لگا تھا۔ باپ بولا، بیٹی ہم ایسا نہیں کر سکتے، ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہو، دنیا کا نہیں پتا آپ کو۔ تیزی سے ہاتھ پکڑے جانے لگا مگر بیٹی کے قدم جم گئے۔ بابا پلیز ایک مرتبہ پھر سوچ لے، ماما کا علاج ہو جائے گا، ہم کو اتنے پیسے اور کون دے گا؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو؟ اگر باپ اس طرح بچوں کا سودا کرنے لگے تو دنیا کوئی اعتبار کے قابل نہ رہے گا۔ بیٹی کو غصے سے بولا، وہ سر جھکا گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کوئی راستہ نکل آئے۔ لڑکی کے تو پاؤں جم گئے۔ بابا میں نے بولا ہے آپ سودا کریں، پیسے لیں، نکاح کریں۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی نکاح کیا ہوتا ہے، وہ بس نوجوان کی باتیں سن کر دہرا رہی تھی۔ وہ تو مما کی بیماری کی وجہ سے 4 سال سے اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ وہ ڈرامے نہیں دیکھتی تھی، کارٹون دیکھتی تھی، شادی وادی کا کچھ نہیں پتا تھا، اسی وجہ سے ان معاملات میں وہ انجان تھی۔ باپ غصے میں بولا، تم مجھے سکھاؤ گی کیا کرنا ہے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں پتا بھی ہے نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اگر ماما کو کچھ ہو گیا میں کیا کروں گی؟ میں ماں کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو چھوڑ کر چلی جائیں؟ اپنی بیٹی کی کچھ باتیں سن کر وہ کمزور پڑنے لگا۔ نوجوان جانے لگا، بولا کل میں اسی وقت یہاں آؤں گا، سوچ لو۔ باپ بولا جاؤ، کوئی نہیں، اللہ راستہ نکال ہی دے گا۔ دوبارہ ہسپتال کے کمرے میں آ گئے جہاں بیوی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بیوی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو واضح دینے لگے، دیکھیں کیا ہوا ان کو؟ ڈاکٹر بولے، بتایا تو ہے زیادہ وقت نہیں ہے، 2 دن میں پیسوں کا انتظام کریں ورنہ دیر ہو گئی تو ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں نوجوان کا دل اس لڑکی کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ جو بندہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، کبھی بے بس نہیں ہوا، وہ آج رو رہا تھا۔ اپنی محبت میں وہ جھک گیا تھا۔ وہ وہیں روتا ہوا لان میں بیٹھ گیا۔ تب اس کا فون بجا۔ کسی اور کا فون ہوتا تو وہ ریسیو نہ کرتا۔ اس کی خالہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ۔ پریشان سا بولا، خالہ کسی کام آیا ہوں۔ ٹشو نکال کر ناک صاف کرنے لگا۔ خالہ کو ساتھ ساتھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ گلے شکوے کرنے لگی، آپ کو کہاں خالہ کی پرواہ، تیرے گھر والے زندہ ہوتے تو پوچھتے۔ نہیں خالہ، قسم سے پرسوں آؤں گا۔ اس کے دل میں شاید امید تھی کہ ارسلان اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے۔ پرسوں کا بول دیا۔ خالہ کو کچھ یاد آیا تو پوچھنے لگی کہ بتا میرا کام کیا تو نے؟ خالہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، نہ آپ کو صحیح جگہ کا پتہ ہے، ایسے میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ وہ خالہ کی باتوں سے بیزار ہو گیا تھا۔
اچھا پھر دعا کرو میں بھی تیری ماں کے پاس چلی جاؤں، پھر تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ روتے ہوئے خالہ نے فون بند کر دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں میں سر تھام گیا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا جہاں سے لڑکی اور اس کا باپ گئے تھے۔ دل کہتا تھا دوبارہ وہاں جائے، مگر وہ جان چکا تھا کہ لڑکی کبھی نہیں مل سکے گی۔ کل پھر آؤں گا۔ جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھا وہ لڑکی بھاگتی ہوئی پاس آئی۔ لڑکی بہت قریب آ گئی، تب اس نے مڑ کر دیکھا۔ انکل میری ماما کی طبیعت بہت خراب ہے، انکل پلیز آپ 25 لاکھ روپے دے دیں، علاج کے لیے میں چلی جاؤں گی، جہاں کہیں گے آپ۔ وہ بولا میں نہیں دے سکتا، آپ کے بابا نے انکار کیا ہے۔ وہ تیز تیز قدم جانے لگا۔ وہ لڑکی پیروں سے لپٹ گئی۔ اللہ کا واسطہ ہے، آس پاس کے لوگ دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے بولنے لگا۔ وہ اٹھ گئی اور سر جھکائے سسک رہی تھی۔ چلیں اگر 15 لاکھ ہی دے دو، باقی ہم رینج کر لیں گے، ایک شرط پر دوں گا۔ لڑکی کا رونا بہت برا لگ رہا تھا اسے۔ کون سی شرط؟ اگر رونا بند کرو گی۔ فوری لڑکی نے معصومیت سے آنکھ صاف کی۔ اس کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ لڑکا بولا میں 25 پورا ہی لاؤں گا، بابا کو منا لیجئے۔ لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں، کل ضرور آئیے گا۔ سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر جانے لگا۔ بولا میرا نام انکل نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کل بتاؤں گا۔ پیچھے مڑ کر مسکراتا دیکھ کر نکل گیا۔ ماما کی مزید حالت بگڑنے لگی۔ وہ رونے لگی۔ ماما کا ہاتھ تھامے۔ ماما پلیز خود کو سنبھالیں۔ ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماما اب حوصلہ رکھیں۔ باپ پاس بیٹھا بے بسی کے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ طبیعت سنبھلی تو ارسلان بیوی بیٹی کو گھر لے آیا تھا۔ ارسلان نے بینک مینیجر سے بھی 20 لاکھ کا قرض مانگا، مگر انکار ہوا۔ اس کے انکار پر چہرہ بجھ سا گیا۔ 2 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے، لیکن سر ارجنٹ چاہیے، آپریشن کروانا ہے۔ آپریشن کروانا ہے بیوی کا۔ مینیجر نے نام میں سر ہلایا۔ بینک سے نامراد لوٹا۔ کافی دوستوں سے رابطہ ہوا، مگر اتنی بڑی رقم کا انکار ہی ہوا۔ گھر آیا تو بیٹی بھاگتی ہوئی آئی۔ بابا پیسے ملے کہیں سے؟ باپ نے سر جھکا دیا۔ بابا پریشان نہ ہو، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ رات کو بابا دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ بیٹی آئی، ہم پھر اسپتال جائیں گے، آپ انکل سے پیسے لیں، دیکھیں پلیز اس طرح ماں کی جان بچ جائے گی۔ ہاتھ تھامے روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ وہ بیٹی کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگا۔ بابا بنا دینا مجھ کو اس کا محرم۔ ایک طرف بیوی کی زندگی کا سوال تھا، ایک طرف کم عمر بیٹی تھی جس کو وہ غیر شخص کو دے کر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کون ہے، کہاں لے جائے گا۔ میری بچی تم ہمارا اثاثہ ہو، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے بعد تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی تو وہ تمہارے غم سے مر جائے گی۔ ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ بابا ماما کے بغیر کیسے رہیں گے؟ جب ماما ٹھیک ہو جائیں آپ پیسے جمع کر کے مجھے واپس لے لیں۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کو نہیں معلوم تھا وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی، جیسے جائے گی ویسے واپس بھی آ جائے گی۔ اس کو دنیا کے فریب کا علم ہی نہیں تھا۔ ہائے میری بچی، کس طرح سمجھاؤں تم کو، یہ دنیا کتنی بری ہے۔ یہاں انسان نہیں بستے حیوان ہوتے ہیں، انسانوں کے روپ میں۔ بیٹی کو سینے سے لگائے، زور سے رو رہا تھا۔ لڑکی بھی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے رو رہی تھی۔ بابا جان آپ حوصلہ رکھیں، بس ہم اسپتال جائیں گے، اس انکل سے ملیں گے، آپ کو میری قسم۔ بابا نے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور بیٹی کو دیکھتا رہا۔ بابا پلیز جائیں گے، دیکھے تو صحیح مما کی طبیعت پلیز، مان جائیں نا۔ بابا غصے میں خود کو پیٹنے لگا اور رونے لگا۔ سوری بابا، میری باتوں سے آپ کو دکھ پہنچا، معاف کر دے۔ ماما کو کچھ ہوا تو میں جی بھی نہیں پاؤں گی۔
اور شاید آپ بھی ہمارے بغیر نہ رہ پائیں۔ سب بول کر وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا کر تکیے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زندگی میں کبھی اس کی بیٹی یا بیوی اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، لیکن آج وہ بھی روٹ گئی۔ منا بھی نہیں پا رہا تھا، کتنا بے بس باپ تھا۔ تھکے قدموں سے پھر بیٹی کے پاس گیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی جائیں، یہاں سے ارسلان کا تو دل کٹ کر رہ گیا تھا بیٹی کی ناراضگی پر۔ اچھا ہم جائیں گے ہسپتال، جیسا آپ چاہو گی ویسا کریں گے۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی اٹھ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ وہ پھر سے بیٹی کی جدائی کے غم میں داڑے مار مار کر رونے لگا۔ بابا پلیز اس بات کا ذکر مما سے مت کیجیے گا۔ باپ ہاں میں سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔ جب وہ لوگ ہسپتال پہنچے، وہ شخص پہلے سے وہاں موجود تھا۔ بیٹی کے ساتھ بیوی کو چیک اپ کرنے کے لیے اندر بھیجا اور ارسلان نوجوان کے پاس گیا، مگر وہ نوجوان انجان بنے دیکھنے لگا۔ حالانکہ وہ نوجوان جانتا تھا کہ وہ اس کے پاس کیوں آیا ہوگا، مگر پھر بھی وہ اپنا کل کا بدلہ چکانا چاہتا تھا کہ جس طرح ارسلان نے اسے منتیں کروائی تھیں۔ جی آپ کون؟ ارسلان سن کر کانپنے لگا۔ جی آپ نے بولا تھا 25 لاکھ دوں تو میں راضی ہوں بیوی کا علاج کروا سکوں۔ نوجوان بولا وہ تو میں نے کل بولا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے، مگر پھر دوبارہ نوجوان سے اس نے پیسے نہیں مانگے۔ وہ جانے لگا۔ پھر نوجوان نے آواز لگائی، ٹھیک ہے میں 25 لاکھ دیتا ہوں، مگر اسی وقت بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنا ہوگا۔ اس نوجوان نے جیسے جتاتے ہوئے کہا، لیکن آپ سے گزارش ہے، جب تک میری بیوی کا آپریشن نہ ہو جائے میری بیٹی کو آپ کہیں لے کر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے نکاح خواہ میں بلاؤں گا اور گواہ بھی میرے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے منظور ہے۔ نوجوان دل ہی دل میں فتح کا جشن مناتے، مقابل کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی جس کو ارسلان نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھکے قدموں کے ساتھ بیوی اور بیٹی کے پاس چل دیا۔ ارسلان نے ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، آپریشن کے لیے کتنے پیسے جمع کروانے ہوں گے؟ پہلے 5 لاکھ، باقی آپریشن کے 2 گھنٹے پہلے جمع کروائیں گے۔ 5 لاکھ دے کر گھر واپس آ گئے اور بیوی کو نیند کی دوا دے کر فوری گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح نوجوان سے کر دیا۔ جب نکاح ہوا وہ نوجوان فوری اٹھ کر گلے ملا، پھر ارسلان کے پاس آیا تو وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اس خوشی کے موقع پر اٹھ کر گلے ملو، آخر آپ کی بیٹی سہاگن ہو گئی۔ ارسلان اس کی باتیں سن رہا تھا، دل کیا کچا ہی چبا جائے۔ اس سے منہ پھیر لیا، بولا سسر جی منہ نہ پھیریں، آپ کے منہ پھیرنے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر ہم نے پھیر لیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ جب دبے الفاظ میں اس نے دھمکی دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اس سے گلے ملا تھا۔ ہم سے بنا کر رکھے، فائدے میں رہیں گے، ورنہ جان لے آپ کی معصوم بیٹی۔ جملہ ادھورا چھوڑا، ایسا کچھ نہیں کرنا، جیسا بولو گے ویسا کریں گے۔ اس کی بیوی کا پرسوں آپریشن ہے، آپریشن کے بعد اس کو لے جائیے گا۔ وہ نوجوان رضامند ہو گیا۔ وہ رو رو کر تھک چکا تھا، کچھ کھایا بھی نہیں تھا، کیسے وہ اپنا گھر جلتا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بابا کھانا کھائیں، بھوک لگی ہوگی۔ وہ 2 روٹیاں لے کر آئی، اس کو بھوک ہی کہاں تھی، مٹ گئی تھی، مگر بیٹی کی خوشی کے لیے چپ چاپ کھانے لگا کہ جانے یہ لمحات پھر نصیب ہوں یا نہ ہو۔ اور آج تو ذائقہ بھی نہیں آ رہا، ابھی کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا، وہی نوجوان دروازے پر آیا کہ مجھے 3 دن کے لیے کسی کام جانا ہے، کوئی چلاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ جانے لگا تھا، پھر پلٹا۔ ارسلان دروازہ بند کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ دروازہ پکڑ کر بند کرنے سے منع کیا، بولا 1 منٹ میں جانے سے پہلے اپنی نئی نویلی دلہن سے مل لوں۔ اس خواہش پر ارسلان نے غم و غصے سے دیکھا۔ وہ نوجوان بولا ہماری شرعی اور قانونی بیوی ہے اور رشتے میں ہم دماد لگتے ہیں سسر جی۔
وہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دل جلا گیا۔ جی جلدی کیجیے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اسے گاڑی میں ہی بھیج دیجیے گا۔ وہ نوجوان اس کو جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ لڑکی باہر آئی، گاڑی کے پاس گئی، فرنٹ دروازہ کھلا، بیٹھ گئی۔ آپ نے بولا تھا آپریشن کے بعد مجھ کو لے کر جائیں گے۔ ارسلان ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگا کہ وہ کہیں لے ہی نہ جائے۔ کہنے لگا 1 گھنٹے میں واپس گھر چھوڑ جاؤں گا۔ لڑکی بولی آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کو فکر ہوئی کہیں دور ہی نہ لے جائے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور لے گیا۔ ایک پارک میں بیٹھے تھے۔ لڑکی کو بولا میں نے کسی ضروری کام جانا ہے، آپ کو لینے آؤں گا، کوئی وعدہ خلافی کی تو میں آپ کے بابا کو نہیں چھوڑوں گا۔ الفاظ تو بم سے بھی زیادہ خطرناک تھے، مگر لہجے میں جیسے چاشنی گلی تھی۔ جی ماما کے آپریشن کے بعد تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن اب مجھے گھر جانا ہے۔ بولا پہلے آئس کریم کہیں پھر چھوڑتا ہوں۔ نہیں، مما کہتی ہے کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ نوجوان بات سن کر کہہ کہاں لگانے لگا، اب ہم اجنبی نہیں ہیں، اجنبی تو وہ ہوتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں، آپ تو ہم کو جانتی ہو نا۔ مجھ کو گھر جانا ہے۔ لڑکی گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ وہ بانسوں کے ساتھ رونے سسکنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، پھر چلتے ہیں۔ اب کی بار اس نے کان بھی پکڑ لیے، مگر اس لڑکی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جو بھی کچھ دیر قبل اس کا شوہر بن چکا تھا، اس کو تو شاید اس رشتے کا ہی نہیں پتا تھا، تو کیسے سمجھ پاتی وہ اس رشتے کی گہرائی کو؟ بس ایک چھوٹے بچے کی طرح اس سے خفا تھی۔ کیوں اس نے بابا جان کو دھمکی دی ہے؟ وہ روتی رہی گاڑی میں بیٹھ کر، مگر وہ چاہ کر بھی اس کو چپ نہیں کروا پایا۔ وہ اس کو چھوڑ کر گاؤں کی طرف چلا گیا۔ وہ گھر آئی تو ارسلان پورے گھر میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بیٹی کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ بس بابا پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹی اگر تم نہیں چاہتی تو ابھی بھی پیسے واپس کر دیتے ہیں۔ اس کی روتی صورت دیکھ کر ارسلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں بابا، فکر نہ کریں، مما کے آپریشن کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ ابھی دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں بھاگے تو دیکھا کہ اس کی بیوی زمین پر گر کر تڑپ رہی تھی۔ اوف ارسلان، آپ نے میری بیٹی کو کب بیچ دیا؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بس وہ 2 جملے ہی ادا کر پائی تھی کہ اس کا بیمار اور نازک دل یہ صدمہ نہیں سہ پایا اور دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ ماما اٹھ جائے نا پلیز، میں کہیں نہیں جاتی۔ بیٹی روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ارسلان نے ایمبولینس بلائی۔ تھوڑی ہی دیر میں بیوی کو ہسپتال لے گئے اور بس اپنی بدقسمتی پر ماتم کرتا رہ گیا کہ اس نے کتنی جلدی کی تھی اپنی بیٹی کسی اور کو سونپنے میں، مگر جس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، پیسوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ہماری کوششیں کاوشیں سب ناکام ہو جاتی ہیں، بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔